बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। तीन अहम खबरें हैं। एक तो फ़ॉरेन फंडिंग केस है, ममनुआ मुश्तबा फ़ॉरेन फंडिंग जो सियासी जमातों को मिली उसके ऊपर केसेस हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में PTI के ख़िलाफ़ केस एक अरसे से ताख़ीर का शिकार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अलबत्ता आज स्क्रूटनी कमेटी के रूबरू पेश हुए। वहाँ क्या हुआ, ये एक अहम खबर। और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है हनीफ बासी साहब के केस में। वो फ़ैसला फ़ॉरेन फंडिंग केस और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ऊपर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है, ये दूसरा नुक्ता। और कल PDM यानी अपोजिशन अलायंस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने मुज़ाहरा करने जा रहा है, एहतजाज करने जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो केस है उसका फ़ैसला जल्द से जल्द सुनाए। इसके अलावा आज स्टीयरिंग कमेटी PDM उसका इजलास भी था। इस्लामाबाद मार्च सबसे अहम नुक्ता था। तो मौलाना फजलुर रहमान ने आज इस स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद बताया कि पहले मुल्क में मरहलावार रैलियों का सिलसिला होगा, उसके बाद फिर हम 27 फरवरी के बाद सोचेंगे और फैसला करेंगे इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च कब करना है। दूसरा अहम मसला ब्रॉड शीट है। ब्रॉड शीट, नैब, एसिड रिकवरी यूनिट और पाकिस्तान, ये ऐसी कहानी है जो सुलझने का नाम नहीं ले रही। अलबत्ता आज जो मुआहदे थे, जो जजमेंट्स थी लंदन हाई कोर्ट की, वो सामने आ गई। शहजाद अकबर साहब ने कहा कि हमने पब्लिक कर दी। ये दूसरा एक अहम मामला है। और फिर तीसरा कोरोना वैक्सीन और पाकिस्तान। शामी साहब, इस बीच में जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान किया, पहले तो इत्तला थी कि जल्द आ रहे हैं इस्लामाबाद 31 जनवरी के बाद, अब वो 27 फरवरी के बाद तक मामला चला गया। तो इससे ज़रा मैं आगाज़ कर लूँ, अगर आप इजाज़त नहीं, देखें मौलाना क्या फरमाते हैं। इमरान न्याजी ने मदर ऑफ NRO लेकर पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करने जाएंगे, जिस जुर्म का एतराफ़ हो चुका है उसका इलेक्शन कमीशन फ़ौरन फैसला सुनाए। 21 जनवरी को कराची में इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च में PDM की क़यादत शिरकत करेगी। 5 फरवरी को एक बड़ा जलसा रावलपिंडी में लियाकत बाग में किया जाएगा, जिसमें कश्मीर की सियासी जमातों को भी शिरकत की दावत दी गई है। 9 फरवरी को हैदराबाद में, 13 फरवरी को सियालकोट में, 16 फरवरी को पशीन बलूचिस्तान में, 23 फरवरी को सरगोधा में, 27 फरवरी को खुजदार में इज्तिमा और बहुत बड़ी रैली मुनक़द की जाए। उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला होगा और ये PDM की सरबराही इजलास में उसकी हतमी तारीख का फैसला किया जाएगा। तो अभी तो रैलियां होंगी सर, फिर कोई लॉन्ग मार्च का सिलसिला। अब कल तो वो इलेक्शन कमीशन के सामने हाँ जी मुज़ाहरा होगा ना। शेख साहब ने कहा कि हमने इजाज़त दे दी है, नहीं इसके बावजूद कि हाई अलर्ट है। ठीक है, अब वो एहतजाज करेंगे, इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करेंगे, हो सकता है कोई मेमोरेंडम भी पेश कर दें कि फैसला जल्द किया जाए फ़ॉरेन फंडिंग केस का। भाई जो इमरान खान साहब की जो PTI है, ज़ाहिर है कि उसको ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बड़ी सपोर्ट हासिल थी। ठीक, और उन्होंने उनके लिए वहाँ एहतियात भी इकट्ठे किए, फंड्स भी दिए। ठीक, अब उनके जो बड़े रुकने रकीन है अकबर अस बाबर, उन्होंने कोई मेरे ख्याल 6 साल हो गए, 7 साल ज़्यादा, 7 साल पहले उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की कि वो इनके जो फंडिंग है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है और वो यानी मशकूक ज़राए से ये पैसे फराहम किए गए। अब वो ये पहली दरख्वास्त उन्होंने 2011 में दायर की थी। 2011 में? हाँ, तो कितना हो गया, 10 साल हो गए? 9 साल तो हो गए। हाँ जी, 10 साल हो गए, 21 हो गए। बिल्कुल ठीक। तो अब बताइए 10 साल में कभी तो PTI ने उसकी ज्यूरिसडिक्शन चैलेंज की इलेक्शन कमीशन की, कभी एक अदालत में दरख्वास्त, कभी दूसरी अदालत में दरख्वास्त, कभी तीसरी अदालत में दरख्वास्त, और डिलेइंग टैक्टिक्स, वकील बदलते रहे। और नतीजा ये है कि 11 साल में ये मुकदमा जो है वो अपनी हतमी नौयत इख्तियार नहीं कर सका। ये हमारे सिस्टम की कमज़ोरी है, इलेक्शन कमीशन की कमज़ोरी है, क्योंकि ये जो मामले हैं इन पे फैसला करना चाहिए, इधर वे ख़त्म करें इसको आप। लेकिन अभी तक वो मामला चल रहा है, स्क्रूटनी कमेटी जो है उसको स्क्रूटनाइज कर रही है। अब वो कहते हैं PTI ने एक आखिरी मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि भाई ये जो एजेंट्स थे ना, उनके जो पैसे इकट्ठे कर रहे थे,
اب کس بندے نے کتنا پیسہ دیا یہ ان کو پتا ہوگا, ہمیں وہ جانے اور الیکشن کمیشن جانے, یہ کہہ رہے ہیں نا. اب یہ بات جو ہے یہ کوئی قانونی طور پر وزن نہیں رکھتی. وہ ساری ڈیٹیل جو ہے ان ایجنٹوں سے لے کر بھی فراہم کرنی چاہیے اور فراہم کرنی پڑے گی. ٹھیک, لیکن ایک طرف یہ کام چل رہا تھا, اب دوسری طرف میرا خیال کو 4 سال پہلے, جی 2017 میں, بالکل, اور ہمارے 17 میں حنیف باسی صاحب بھی تو سپریم کورٹ گئے تھے نا, کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی اتنے عرصے سے پی ٹی آئی کے خلاف فورن فنڈنگ کیس ہے, اس کے اوپر کوئی رہنمائی فرمائے, تو پھر وہ استدعا قبول کی تھی اور احکامات جاری کیے تھے کہ الیکشن کمیشن جلد فیصلہ کرے. اس کے پہلا پیراگراف میں وہ تو جورسڈکشن ہی چیلنج ہو رہی تھی نا. وہ کہتے تھے ایک دفعہ جب آپ نے آڈیٹڈ اکاؤنٹس قبول کر لیے تو پھر دوبارہ نہیں کھول سکتے. تو اب وہ جورسڈکشن کی بحث چلتی رہی اور سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں جورسڈکشن ہے. پھر آگے فاروق حبیب صاحب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بارے میں انہوں نے ایک نیلے پہ دیلا لگایا. انہوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف درخواستیں دی کہ ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھی مکمل نہیں ہیں, اور انہوں نے اس طریقے سے ممنوع فنڈنگ کی ہے, جو کچھ بھی الزامات وہ لگا سکتے. اب وہ دھاڑ رہے ہیں, روزانہ بیان دیتے ہیں. اب یہ دونوں جماعتیں ہیں. لیکن ایک بات تو دیکھیے نا, وہ 3-4 سالوں سے لگے ہوئے ہیں اس مشن پہ, چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ. انہوں نے ایسا دیکھیے, انہوں نے ایک اپنا لچ فرائی کیا ہے اور عمدہ قسم اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو ایک نئی صورتحال میں مبتلا کیا, بالکل تشویش کا شکار ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں, اگر تو دیکھیے بات یہ ہے, جوانوں کو پیروں کا استاد کر, یہ نوجوان جو ہیں یہ اگر میرے پاس میں ہو تو میں تو ان کو وزیر بنا دوں. یہ تو پارلیمانی سیکٹری ہیں ابھی. نہیں, جس طرح سے الیکشن جیتا عبدالعزیز شرعلی کو شکست, نہیں جس طرح یہ انہوں نے حرکت کی ہے, یہ بھی معاملہ, یہ ایکٹیویٹی کی ہے, حرکت تو نہ کہے, حرکت میں تو برکت ہوتی ہے, تمہارا برکت پڑ گئی. ڈٹے ہوئے ابھی تک اس معاملے میں. اب نتیجہ یہ ہے کہ اب 3 ملزم آ گئے الیکشن کمیشن کے سامنے, بلکہ مولانا بھی تو 4 آ گئے. پی ٹی آئی, مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا بھی. اب بلاول یہ کہتے ہیں اور مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے اور پی ڈی ایم یہ کہتی ہے کہ حضور یہ درخواست جو ہے وہ 11 سال پرانی ہے, پہلے اس کا فیصلہ کیجئے, پھر ہمارے اوپر بھی آپ جو ہوگا کر لیجئے گا. مجھے یوں لگتا ہے کہ فیصلہ اب آئے گا تو سبوں کا آئے گا. اب نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ سب کو یہ جو کچھ بھی ہے کرنا ہے الیکشن کمیشن نے کرے نا, اب کر گزرے گا, تاکہ پتہ لگے کہ بھائی دیکھیے, ایک تو ہمیں دیکھیے ایک اس سے قطع نظر کہ کس پارٹی نے کیا وائلیشن کی ہے, بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں فنڈنگ کا معاملہ ہے پارٹیز کو, اس کو ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے. معاملہ تو مشکوک نوعیت کا رہا ہے نا جی. نہیں, آپ نے کبھی دیکھا کہ یہاں فنڈ ریزنگ ہو رہی ہو, وہ جس طرح امریکہ میں ہوتی ہے یا باقی ملک میں؟ آپ دیکھیے محترمہ فاطمہ جناح کا الیکشن تھا, باقاعدہ انہوں نے ایک ٹکٹ جاری کی اعتماد ملت. ٹھیک, اور ہم لوگ اس وقت نوجوان تھے اور اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, اور ہم وہ ٹکٹ بیچتے تھے. ٹھیک, اور پیسے جمع کراتے تھے وہاں جا کے. ٹھیک, یہ پارٹی فنڈ میں, پارٹی فنڈ. ٹھیک, یعنی اس وقت جو کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی محترمہ کا جو الیکشن تھا, اب یہ, اور ایک زمانے میں خود مسلم لیگ قائد اعظم نے چندے کی اپیل, قائد اعظم میں دیکھیے آپ نے کسی نے چارہ نے بھی بھیجے منی آرڈر سے, انہوں نے خود وصول کیے. اور یہ باقاعدہ ایک ٹکٹ جاری ہوتے تھے اور لوگ ان کو خریدتے تھے, اور اس طریقے سے فنڈ ریزنگ ہوتی تھی. تو وہ تو بڑا کرسٹل کلیئر ہوتا ہوگا. اب دیکھیے امریکہ میں کیا ہوتا ہے, امریکہ میں ڈنر ہوتے ہیں, بالکل فنڈ ریزنگ ہوتی ہے, اس کے انویٹیشن خریدے جاتے ہیں اور لوگ اس طرح کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور ایک حد ہے کہ کوئی کمپنی یا کوئی بزنس ہاؤس ایک خاص حد سے آگے پیسے نہیں دے سکتا. ٹھیک بات, یہاں کچھ پتہ نہیں ہے. صحیح ہے بھئی پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. اب سر یہ ہونا, یہ ایک بات سنیے, اس کو کوئی یہ ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ چندہ کٹھا کریں, لوگوں سے کنٹریبیوشن لیں. میں نے جماعت اسلامی کو دیکھا, جماعت اسلامی کے یہاں کنٹریبیوشن جو ہے نا, ان کے جو متفق ہیں اور رکن ہیں وہ ماہانہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور اس سے خرچہ چلتا ہے. اس کی تو باقاعدہ رسیدیں ہوتی ہیں, رسیدیں جاری کی جاتی ہیں, حساب ہوتا ہے, پھر الیکشن بھی لڑتی. صحیح. اچھا, اور جماعت اسلامی جو تھی وہ باقاعدہ اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں نا ان کو فنڈ فراہم کرتی ہے الیکشن لڑنے کی, تاکہ وسائل فراہم کیے جائے. صحیح ہے. تو اب یہ وقت ہے کہ آپ یہ جو فنڈنگ ہے اس کو ریگولرائز کریں. یہ ایک ایک پیسے کا حساب ہونا چاہیے
کس نے کتنا تاکہ پیسہ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ مینٹین کی جا سکے، یہ ڈاؤٹس، یہ ایکوزیشنز، یہ شکوک و شبہات پیدا ہی نہ ہوں. یہ اب اس طرح کے طریقے جو راست نہیں آئیں گے اب. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، ہم نے رابطہ کیا سینئر صحافی جناب عدیل وڑائے صاحب سے، اس معاملے پہ پہلے دن سے نظر رکھے ہوئے ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. عدیل، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے ذرا آپ نے فاروق حبیب صاحب کا ذکر کیا تھا، تو وہ جو چارج فریم کرتے ہیں اس کی وہ بتائیں اس کی تفصیل کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے جو فاروق حبیب جو چارج فریم کرتے ہیں نا، اس کی ابتدا کہاں سے کرتے ہیں؟ بڑا دلچسپ سنیے. نہیں، وہ تو اسامہ بن لادن وہ میں سے سنانا چاہ رہا ہوں، دیکھیے. الیکشن کمیشن کے آرڈرز کے باوجود یہ اپنے ذرائع جو ہے وہ جمع نہیں کرواتے رہے. ان کی تو سیاست کی بنیاد ہی فارن فنڈنگ کے اوپر ہے. جب نواز شریف ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کے سیاست کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اسامہ بن لادن سے، جو ایک دہشت گرد تنظیم کے سربراہ تھے القاعدہ کے، ان سے $10 ملین لیے تھے بے نظیر کے خلاف عدم اعتماد لانے کے لیے. اب جب نون لیگ آج اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئی تو آسن اقبال صاحب تھے، انہوں نے کیا بات کی وہ بھی یہ تو دیکھیے، یہ تو سیاسی بیان ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں. اب اس طرح کے الزامات تو لگتے، اصل بات ہے آج کی بات کریں آپ. وہ سناتے ہیں ان کا جواب. آج جو حساب داخل ہوئے ہیں ان کی بات کریں. آسن صاحب جواب دے دیں. یہ تو جنگ آزادی کے بعد شروع ہو جائے پھر آپ ایسٹ انڈیا کمپنی کے وقت. دیکھتے ہیں سر کیا کہتے ہیں حسن صاحب. 2018 کے انتخابات میں ایک سیاسی جماعت نے فورن فنڈنگ کے ساتھ دھاندلی کی. یہ تمام شواہد ریکارڈ پہ آنے کے باوجود الیکشن کمیشن کو اب 2018 کا الیکشن کالعدم قرار دینا چاہیے. 2018 کے الیکشن میں ایک سیاسی جماعت نے کروڑوں روپے بیرون ملک غیر قانونی طور پہ حاصل کر کے الیکشن کی مہم کے اندر ناجائز فائدہ اٹھایا. پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کے ذریعے ملک دشمن لابیز سے فنڈنگ لے رہی تھی اور اس نے پاکستان کی سیاست میں اس پیسے سے عدم استحکام پیدا کیا. اس میں ایک چیز ہم واضح کرتے چلیں، چونکہ ہم پی ٹی آئی کے خلاف جو کیس ہے اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہے تھے شامی صاحب، تو یہ اکبر ایس بابر صاحب نے 2011 میں اس ایشو کو ریز کیا تھا بیفور پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب. جب وہاں سے کچھ نہ بنا تو پھر 2014 میں وہ اسے لے کے گئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. عدیل، آپ یہ بتائیں جو شامی صاحب نے نقطہ اٹھایا. اصل بات یہ ہے، دیکھیے آسن جو کہہ رہے ہیں بھائی، ابھی تو یہ سکروٹنائز ہو رہا ہے نا، پیسا کہاں سے آیا ہے، کس طرح آیا ہے، کیسے آیا ہے، کس نے خرچ کیا ہے، کہاں خرچ کیا ہے، کیا خورد برد ہوئی. یہ تو مگر ایک بات میں کہتا ہوں دونوں سب کی درخواستیں قبول کر لی ہیں. سب کی کر لی جائے؟ سب کی. تو الیکشن ملتوی، الیکشن ختم ہو گئے، پھر نیا الیکشن کرا لے. نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کے دائرہ کار میں ہے؟ وہ حنیف باسی صاحب کی ججمنٹ اپنی جگہ کھڑی. نہیں، اگر ساری درخواستیں قبول کر لیں کہ آپ کے الزامات بھی درست ہیں، آپ کے بھی درست ہیں، تو چلیے آگے توبہ کریں اور آگے ریگولرائز کریں اور نیا الیکشن کرا لیں. اچھا عدیل، شامی صاحب کا وہ سوال بڑا اہم ہے. تینوں جماعتوں کے خلاف الزامات کی نوعیت کیا ہے، کیا مماثلت ہے ان میں اور کیا فرق ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں، پھر باقی بات آپ سے کرتے ہیں. لیکن میں شروع یہاں سے کروں گا کہ جو شامی صاحب نے بات کی ہے نا، یہ تینوں جماعتوں کے حوالے سے یہ بڑی اہم بات ہے کہ اب معاملہ آگے چلے، یہ سارے چیزیں کلیئر ہوں. اس میں جو فورن فنڈنگ کیس ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس بات پہ اب کنونس ہے اس کیس کا فیصلہ اب جلدی آنا چاہیے، کیونکہ یہ فورن فنڈنگ کیس نہیں ہے. اور اس دلیل کے لیے وہ اکتفا کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں حنیف عباسی کیس کا جو فیصلہ تھا، اس میں جو فورن فنڈنگ سے متعلق جو بات تھی کہ جو فورن فنڈنگ کا معاملہ یہ وفاقی حکومت صرف ڈکلیئر کر سکتی ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے سیکشن 15 کے تحت. اور سیکشن 15 یہ کہتا ہے کہ جو یہ وفاقی حکومت ہے صرف وہی اگر یہ سمجھے کہ کوئی پارٹی جو ہے ملک کی سالمیت اور استحکام کے خلاف کام کر رہی ہے تو وہ جو ڈیکلیریشن ہے وہ 15 روز کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھجوائے گی. تو پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے یہ فورن فنڈنگ کا بھی یہ کیس ہی نہیں ہے، یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے. اور اس کیس کے فیصلے میں بھی یہ لکھا ہے کہ جو پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے اس کے سیکشن 6(3) اس کو ڈیل کرتا ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کا. میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ کیس الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت نہیں چل رہا، یہ کیس اس قانون کے تحت چل رہا ہے جو بنیادی طور پر ریپلیس ہو چکا ہے 2017 میں. اور اس قانون میں یہ لکھا ہے
اس میں الیکشن کمیشن کا ذکر نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا ذکر آیا تھا 2017 میں. اور پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ بھی حنیف عباسی کیس میں یہ کہہ چکی ہے کہ یہ معاملہ, کہ یہ الزام کہ پی ٹی آئی ایک فارن ایڈڈ پارٹی ہے, یہ حق صرف وفاقی حکومت کو ہے. تو یہ میں نے آج سوال بھی کیا احسن اقبال صاحب سے کہ جی کیا بتائیں, جی بتائیں. جی میں نے یہ سوال بھی کیا احسن اقبال صاحب سے کہ آپ اس وقت وزیر داخلہ تھے, اس وقت آپ نے کیوں ریفرنس دائر نہیں کیا؟ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے تو آپ کی کورٹ میں گیند پھینک دی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرتے تو ایسے یہ تاثر جانا تھا کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. تو سپریم کورٹ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ قرار دے چکی ہے کہ یہ ڈومین ہی وفاقی حکومت کی بنتی ہے. الیکشن کمیشن صرف پروہیبٹڈ فنڈنگ کو سن سکتا ہے, اور اس میں زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ کانفسکیشن کی ہے. اس میں جو پارٹی کو بین کرنے سے متعلق پی پی او میں ان سیکشنز میں نہیں لکھا. یہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اس پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہو جاتی ہے تو وہ مجمد یا ضبط کر سکتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. اس سے بالا جو کارروائی ہے اس کا اختیار وفاقی حکومت کو ہے سپریم کورٹ کی روشنی میں. اب آپ دیکھیے وہ پیسہ خرچ ہو چکا, بکرا ذبح ہو گیا, اس کے کباب بن گئے, آپ نے کھا لیے, اس کے بعد کھاد بنا کے ان کی کھیتوں میں چلی گئی, تو آپ کہاں سے لیں گے؟ کنفسکیٹ کیا کریں گے؟ دیکھیں ایک بات سنیے, اس وقت تو دونوں پارٹیاں گئی ہوئی ہیں نا ایک دوسرے کے خلاف, اور سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے وکیل سے جو کہ خلاف اس کے پیش ہو رہے نون لیگ کے, یہ الیکشن کمیشن نے ان سے پوچھا کہ جورسڈکشن ہے کمیشن کی, انہوں نے کہا ہاں ہے. تو دونوں پارٹیاں یہ کنسیڈ کر چکی ہیں کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن پروب کرے اس کو. الیکشن کمیشن اگر ایک اپنی ریکمنڈیشن ہی دے دیتا ہے, اس کے بڑے دور رس سیاسی اثرات ہوں گے. قانون کی کتابیں پڑھ کے معاملہ نہیں چلے گا, پھر ہنگامہ. یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ اس کے پھر سیاسی اثرات ہوں گے, ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوگا, اور یہ الیکشن جو ہے ان کو پھر ان کی ساکھ متاثر ہو جائے گی. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اچھا عادل, یہ تینوں کے خلاف جو الزام ہے اس میں مماثلت ہے, یہ مختلف نوعیت کے الزامات ہیں تینوں جماعتوں کے خلاف؟ جی آلموسٹ ایک جیسے ہی الزامات ہیں. یہ الزامات ہیں کہ ان کی ایل ایل سی کمپنیاں ہیں, تینوں جماعتیں جو ہیں وہ یہ. جی دیکھیے پی ٹی آئی کے بارے میں شکایت ان کا اپنا ایک فاؤنڈر ممبر کر رہا ہے جو ان فائنانسز کو ڈیل کرنے والوں میں شامل تھا, اور یہاں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف درخواست ان کا ایک مخالف دے رہا ہے. بالکل ٹھیک, دونوں میں جوہری فرق ہے یہ بالکل ٹھیک. اور بہرحال اب الیکشن, شامی صاحب جو آپ نے نقطہ اٹھایا یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ اس لیے ہے کہ جو اکبر اسبابر ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے متعلق دستاویزات جمع کرائی ہیں, جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کیس میں یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ٹریل دیں. تو یہ واقعی آپ نے بالکل یہ درست پوائنٹ اٹھایا ہے سر, کہ یہ اکبر اسبابر نے جو دستاویزات فارا کی ویب سائٹ اور جو دیگر دستاویزات, اس وقت وہ پارٹی کا حصہ بھی تھے, اور اس وقت کی جو دستاویزات جو جمع کرائی ہیں کیونکہ وہ پارٹی کا خود حصہ تھے, تو اس لیے. لیکن مماثلت اس میں یہ ہے اس جامی صاحب اس حد تک کہ جو ان کی بیرون ملک ایل ایل سی کمپنیاں ہیں یہ تینوں سیاسی جماعتوں کی ہیں, جو ڈونرز ہیں ان کے حوالے سے اور جو بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے جو آج خاص طور پہ پیش رفت ہوئی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے, آج کمیٹی نے یہ بات کی ہے کہ ہم ان کے حوالے سے بھی اسٹیٹ بینک کو لکھنے جا رہے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس کی تفصیلات دی جائیں. تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کی تفصیلات آ چکی ہیں, 23 بینک اکاؤنٹس ہیں, اور ان پہ الزام یہ ہے کہ 18 انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے. لیکن اس حوالے سے آپ تحریک انصاف سے بات کریں تو وہ یہ کہتی ہے کہ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ جی انہیں ڈکلیئر نہ کیا جائے تو اس میں پھر زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے, کنفسکیشن ہو سکتی ہے. تو شامی صاحب والی بات کہ وہ چیزیں تو خرچ ہو چکی ہیں, وہ کنفسکیشن اب کس چیز کی ہونی ہے؟ تو یہ معاملہ تو اتنے پرانے, اب 2.5 سال دو جماعتوں کو ہو چکے ہیں, اور باقی 6 سال. یہ بتائیں کہ چند روز پہلے کی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پریس ریلیز تھی اس میں ان کیسز میں تاخیر کے حوالے سے تشویش کا اظہار دکھائی دیتا ہے. اگر آپ اس کا خلاصہ ہم پڑھیں تو وہ تشویش کا اظہار ایک کیس پہ ہے یا تینوں کیسز کے اوپر ہے, اور آپ کیا دیکھتے ہیں پروسیڈنگز کو دیکھنے کے بعد کہ کب تک اب چیزیں آ سکتی ہیں فیصلے کی صورت میں؟ اب اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پریس ریلیز الیکشن کمیشن نے جاری کی تھی اس میں ایک پیراگراف جو ہے, جب بلدیاتی الیکشن کی بات ہو رہی تھی تو ایک پیراگراف اس میں خصوصی طور پر اس کیس کے حوالے سے تھا, اور اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا کیس جو ہے اس پہ ڈیلے ہونے کی وجہ سے تشویش ہے. انہوں نے لکھا کہ ان کیسز کے ڈیلے ہونے کی وجہ سے تشویش ہے. الیکشن کمیشن ذرائع یہ بتاتے ہیں, یہ انڈیکیشن دیتے ہیں کہ ان کیسز میں اب ہو سکتا ہے کہ پروسیڈنگ چونکہ ایک جیسی چل رہی ہے, کیونکہ
تحریک انصاف کا کیس پہلے آیا تھا، لیکن جب کمیٹی 2018 میں بنی تو تینوں جماعتوں کے اکٹھے ہی کمیٹی میں کیسز آ گئے. تو اس میں آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اب ان کے جو بینک اکاؤنٹس منگوائے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں، تو بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں آلموسٹ آگے پیچھے کنکلوڈ ہوتی نظر آ رہی ہیں. تو شاہ خاور تو یہ کہتے ہیں، میری جب ان سے بات ہوئی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہماری طرف سے اب مکمل ہم نے کنکلوڈ کر دیا ہے، اب اس پہ جلد فیصلہ آنا چاہیے. لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے ابھی اسٹیٹ بینک سے چیزیں سامنے آنا باقی ہیں، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس میں ابھی کچھ وقت لگے گا. اور اس کے بعد یہ ایک جے آئی ٹی طرز کی کمیٹی کام کر رہی ہے، یہ اپنی رپورٹ بھجوائے گی الیکشن کمیشن کو، اور ادھر جا کر دوبارہ ایک عدالت لگے گی. اس عدالت میں جا کر پھر کوئی چیز سامنے آئے گی. سیکورٹی کمیٹی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ بڑی سیدھی بات ہے کہ 11 سال ہو گئے پی ٹی آئی کے مقدمے کو، اور پی ٹی آئی نے جتنی درخواستیں مختلف عدالتوں میں دی ہیں، جو ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کی ہیں، وہ سب کے سامنے. یہ ان کی درخواست 4 سال کی ہے، اور یہ دونوں درخواستوں میں کافی فرق ہے. لیکن پولیٹیکلی ایک پوائنٹ سکور کرنے کے لیے انہوں نے، فرق حبیب صاحب نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، تاکہ چلو آپ بھی مٹی اڑا رہے ہیں تو میں بھی مٹی اڑا رہا ہوں، تو دونوں میں آنکھوں میں کچھ نہ کچھ تو پڑے گا ہی نا. تو بہرحال اب یہ معاملہ کنکلوڈ ہونا چاہیے، اور اس میں الیکشن کمیشن جو ہے اس کی ساکھ بھی متاثر ہو رہی ہے. صحیح بات ہے، صحیح بات، بالکل ٹھیک بات. اچھا، لیکن وہ جس نقطے سے میں نے پروگرام کا آغاز کیا تھا، وہ مولانا کی وہ سٹیٹمنٹ تھی کہ مزید ریلیوں کا سلسلہ، کل احتجاج تو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، لیکن وہ جو اسلام آباد کی جانب مارچ کا فیصلہ ہونا تھا وہ ابھی بھی فیصلہ نہیں ہو سکا. اس کے لیے مزید ریلیاں، اور پھر 27 فروری کے بعد طے کریں گے سربراہی اجلاس میں کہ اسلام آباد مارچ کرنا. ظاہر ہے، دیکھیے موسم جو ہے، موسم میں شدت ہے، سردی ہے، دھند ہے، اندھا دھند تو نہیں چل سکتے نا. تو اس لیے تو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ جب پہلے اعلان کرتے نہیں، تھے وہ تو سب دیکھیں یہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ دیکھیے کوئی موٹر وے کا سفر نہیں ہوتا جو پولیٹیکل موومنٹ، وہ تو دھند میں موٹر وے پہ بھی نہیں ہوتا. نہیں، وہ دیکھیں یہ تو اس میں کئی پگڈنڈیاں ہوتی ہیں، نالے ہوتے ہیں، کھالے ہوتے ہیں، عبور کرنا پڑتا ہے، چھلانگیں لگانی پڑتی ہیں، پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. یہ ایک نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے. موومنٹس جو ہیں وہ ایسے نہیں چلتی کہ آپ نے نعرہ تکبیر لگایا اور چل پڑے گا حکومت بدل دیں گے، ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے اب پہلے جذباتی ہو کے اعلان تو کر جو اعلان کر دیے گئے تھے، اب زمینی حقائق جو ہیں ان میں ایک ذرا رکاوٹ ڈال رہے ہیں. تو اس لیے یہ موسم ہی نہیں ہے. اس سردی میں کون وہاں جا کے لانگ مارچ کرے گا اور کہاں دھرنا دے گا؟ مارچ میں جا کے صورتحال بہتر ہوتی ہے، وہ موسم اچھا ہو جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ پھر ذرا جم کے وہاں بیٹھ سکیں گے، رونق لگ جائے. چلے ایک بریک ہم لیتے ہیں. بریک کے بعد، یہ تو ہم نے ذکر کر لیا فارن فنڈنگ کیسز کا، تو بریک کے بعد ایک اور کیس ہے، وہ براڈ شیٹ اور پاکستان کا کیس ہے. اس بارے میں بھی دستاویزات منظر عام پر آئی ہیں. اظہر جاوید صاحب سے بات کریں گے لندن سے، جنہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے بیرسٹر شہزاد اکبر کی جو گفتگو سارا دن ہوتی رہی، اس کے اوپر رد عمل لیا کاوہ موسوی کا. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. شہزاد اکبر صاحب نے آج براڈ شیٹ کے بارے میں تفصیلی بات بھی کی، پھر سینٹ میں بھی اظہار خیال کیا، پھر وہ ڈاکومنٹس بھی ریلیز کر دیے، کانٹریکٹ کے بھی، ججمنٹس کے بھی، اور اس کے بعد اظہر جاوید صاحب پہنچے موسوی صاحب کے پاس اور ان کا ریاکشن بھی لیا. لیکن اس معاملے کو شروع کرنے سے پہلے شامی صاحب معاف کیجیے گا، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے اور طرح کی صحافت سکھائی ہے. مفتی قوی صاحب کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں سر. کیا ہوا ان کو؟ کیا ہوا سر؟ وہ بس انہیں کسی نے بڑا پیار کیا ہے، لاڈ پیار کیا ہے. مولانا مفتی عبدالقوی صاحب، جی ہاں، جو تحریک انصاف کے رہنما بن گئے تھے ایک زمانے میں. جی. تو میں معذرت کے ساتھ ذرا دیکھیے، میں دکھاتا ہوں، میں کیا کہوں، میں دکھاتا ہوں. دیکھیں مفتی عبدالقوی صاحب ہیں اور خاتون محترمہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہی ہیں. دوبارہ پلے کریں اسے، یہ دیکھیے سر، دوبارہ پلے کریں. شامی صاحب دیکھ نہیں پا رہے، ایک دفعہ پھر پلے کریں. اچھا، اللہ رحم کرے سر. آپ مفتی صاحب پر بھی اللہ رحم کرے اور ہمارے اوپر بھی رحم کرے. آمین سر. وہ بس انہوں نے کہا تھپڑ سنی صاحب پیار سے ڈر لگتا ہے، تو وہ تھپڑ والا معاملہ ہو گیا. بہرحال وہ ویسے تو ایک شعر ہے نا کہ وہ کسی کا، حضرت موہانی کا، یہ کس کا ہے کہ دھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہیں، یہ غالب کا ہے. ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن. مفتی صاحب کے ساتھ تو ادر وے راؤنڈ ہو گیا نا. بہرحال
آجا ذرا جاوید صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. یہ ذرا دیکھیے کہ شہزاد اکبر صاحب نے کس سیکوینس سے کیا بتایا اور پھر ڈاکومنٹس بھی ریلیز کیے. دیکھیے وہ کہ یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے لیکن مختصر ہم بیان کرتے ہیں. 2 معاہدے ہوئے, ایک جون 2000 میں ہوا, دوسرا جولائی 2000 میں ہوا. جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی پاکستان میں اس وقت. دسمبر 2000 میں نواز شریف ڈیل کر کے سعودی عربیہ چلے گئے. اکتوبر 2003 میں براڈ شیٹ کے ساتھ یہ معاہدہ حکومت پاکستان نے یعنی کہ نیب نے منسوخ کر دیا. اسی 2 کمپنیوں نے 2007 سے نوٹس دے دیا کہ جی آپ معاہدے کی خلاف ورزی میں ہیں. پہلا سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے جنوری 2008 میں IAR کے ساتھ. ان کو $2.25 ملین کی ادائیگی کی جاتی ہے. 20 مئی 2008 براڈ شیٹ جو معاہدہ ہے اس کے تحت $1.5 ملین کی ان کو ادائیگی کی جاتی ہے. 25 مارچ 2008 سے گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے. اکتوبر 2009 براڈ شیٹ دوبارہ نوٹس دیتی ہے حکومت پاکستان کو اور پھر یہ پروسیڈنگز کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ کلمینیٹ ہوتی ہیں آ کے جنوری 2016 میں. نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے. 5 اگست 2016 کو لائبلٹی ایوارڈ ہو جاتا ہے پاکستانی حکومت کے خلاف اور اگست 2016 کو جا کے اس کی ہیرنگ ہوتی ہے. جولائی 2018 میں ڈیسیژن بھی آ جاتا ہے. اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ چکی تھی. ہماری حکومت آتی ہے اگست 2018 میں. جولائی 2019 میں اپیل ہوتی ہے. وہ شارٹ اپیل ہوتی ہے, اس کا ڈیسیژن ہمارے خلاف آتا ہے, براڈ شیٹ کے حق میں آتا ہے. جون 2020 میں انٹرم تھرڈ پارٹی ڈیٹ آرڈر لیتا ہے براڈ شیٹ. 31 دسمبر 2020 کو پیمنٹ کر دی جاتی ہے براڈ شیٹ کو جو اس کو ایوارڈ ہوا ہوتا ہے. تو اس کے بعد وہ انٹرم آرڈرز وہ وڈرا کر لیتا ہے. یہ سارے جو انہوں نے کرونالوجیکل آرڈر میں چیزیں بیان کی یہ درست ہیں کیونکہ اس کے ڈاکومنٹس بھی آ چکے ہیں. بنیادی بات کیا ہے کہ حکومت پاکستان نے اور نیب نے کچھ لوگوں کا جو پاکستان جی بالکل ٹھیک ہے ان کی غیر ملکی جائیدادوں کا پتہ لگانے کے لیے اس براڈ شیٹ کمپنی کو ہائر کیا. ٹھیک. اور جب انہوں نے کام شروع کیا تو معاہدہ ختم کر دیا. تو انہوں نے معاہدہ ختم کر دیا. اس کے بعد ہم بھگت رہے ہیں. گویا حکومت پاکستان جو تھی وہ چوروں کے ساتھ مل گئی, ان کو پروٹیکٹ کرنے میں لگ گئی اور اس طریقے سے معاہدہ جب یک طرفہ طور پہ ختم کیا تو بھگتا گیلانی صاحب کے دور میں بھی گیا, بھگتا نواز صاحب کے دور میں بھی گیا اور اب بھگتا PTI کے دور میں بھی جا رہا ہے. ہاں اب اس کی ڈیٹیل جب آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ کس کا رول کیا تھا. اب انہوں نے کمیٹی تو بنائی ہے, شبلی فراز صاحب ہیں, شیری مزاری ہیں, فواد چودھری, بابا روان صاحب کہ وہ 48 گھنٹوں کے اندر بتائیں لوگوں کو. ہاں اچھا اظہر جاوید صاحب السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. UK سے ہمیں جوائن کیا ہے. کچھ دیر پہلے انہوں نے موسوی صاحب سے گفتگو کی, رد عمل لیا جو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے چیزیں شیئر کی ہیں اس کے اوپر, ان سے جان لیتے ہیں. اظہر صاحب بتائیے گا, وقت کم ہے, میں ان کا بیان نشر کرنے کی بجائے آپ سے بات کر لیتا ہوں. موسوی صاحب کیا کہتے ہیں اب صورتحال کے اوپر, جو چیزیں ریلیز کی گئی ہیں کیا یہی چیزیں تھیں یا کچھ ایسے پیجز بھی تھے, ڈاکومنٹس بھی تھے جو سوشل میڈیا پر منظر عام پر تھے, وہ بھی اس کا حصہ ہیں؟ جی بالکل, جو آج کی فیصلہ ریلیز کیا گیا یہ پورا فیصلہ تھا تقریباً 82 پیجز کا, لیکن جو کچھ چیزیں ابھی کچھ اور بھی کہتے ہیں وہ ود ہیلڈ ہے. میری ابھی اسی جگہ پہ موسوی صاحب سے بات ہوئی ہے. موسوی صاحب شہزاد اکبر صاحب تو پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں, لیکن یہیں پہ ابھی 10 منٹ پہلے موسوی صاحب نے شہزاد اکبر صاحب کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے. وہ ابھی میں آپ کو شارٹ بھی بھجواؤں گا. انہوں نے کہا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب سے وزیر اعظم عمران خان کو چاہیے کہ وہ شہزاد اکبر صاحب سے جان چھڑوائیں, وہ اس قابل نہیں ہے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ شہزاد اکبر صاحب کو برطرف کیا جائے. اور اس کی وجہ میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی بتائی تھی, کیونکہ شہزاد جب لاسٹ ٹائم انہوں نے معاہدہ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت سب سے بڑی جو ہرڈل آئی تھی وہ شہزاد اکبر صاحب کی وجہ سے آئی, اور وہ دوبارہ جو میرے سورسز کہتے ہیں وہ نیا کانٹریکٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوئے. تو ان کی شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ ایک بڑی سمجھ لیں کہ ایک اناج سی چل رہی ہے. تو ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے ڈیٹیل سے بات کی. آج وہ کافی گھبرائے ہوئے بھی تھے. اس میں کچھ جب ان سے کوشچن ایسے کیے گئے, پوچھے گئے, کہ وہ کہتے تھے میں نے الیجلی کہا. وہ جنرل مالک صاحب سے حوالے سے بات ہوئی تو کیا ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اس پہ کنفرم کیا تھا, آپ اتنی بڑی ریسرچ کمپنی کے, جاسوس کمپنی کے, اور آپ یہ سارے کام کرتے ہیں. کہتے نہیں میں نے ریسرچ نہیں کیا لیکن لگتا ہوا. تو میں نے پھر ان سے سوال پوچھا تو جب آپ کو یہ کنفرم نہیں تھا پھر آپ نے ملٹری انٹیلیجنس کا نام کیوں لیا, اس سے آپ نے پاکستان آرمی کی بدنامی کروانے کی پوری دنیا میں کوشش کی. تو اس پہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, وہ ذرا تھوڑے سے غصے میں بھی آ گئے اس میں. یہی بات جب نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی پوچھی گئی کہ ان کے بارے میں بھی آپ کو
कंफर्म नहीं था जो मिलने आ रहा है, तो आप कैसी एक रिसर्च कंपनी के मालिक है कि आपको पता ही नहीं कि जो शख्स आपसे मिलने आ रहा है आपने उसकी तस्दीक नहीं की कि वो कौन है, आपके इस अमल की वजह से पाकिस्तान आर्मी की जो बदनामी हुई है उसकी कौन जिम्मेदार है। तो वो कहता मैं अलेजडली का है। तो हमने वही उनसे यही पूछा कि अलेजडली कह के आपने पूरे एक इंस्टीट्यूशन को बदनाम किया है, तो उस पर ज़रा थोड़े से उनसे हुई, फिर नवाशी वाले इस इशू पे भी हुई। तो आज वो थोड़ा सा, क्योंकि आज अच्छा आपने, चूंकि वो पैगाम आपने जो गुफ्तगू की है, आपने जो गुफ्तगू की है वो हमारे पास मौसूल हो चुकी है, हम वो नशर भी करते हैं, कोशिश करेंगे नाज़रीन को आसान अल्फाज में समझा भी सकें। देखिए अजहर जावेद साहब उनसे क्या गुफ्तगू कर रहे हैं मौसवी साहब से, काव्य मौसवी से। I was insisting that the judgment be released. Remember, it's not an opinion. I was forcing the authorities in Pakistan that the final answer to all these speculations and this foolhardy that's going on is to see what the court said. The court had the opportunity to look at thousands of documents. The court had the opportunity to ask probing questions from NAB and Pakistan government officials. The court had the opportunity to investigate at will and leisure, and its conclusions are damning. I invite every Pakistani citizen to look at that judgment. I have never, in a long career of fighting corruption, I've been put in jail, I've been shot at, I've been victim of an attempted kidnapping and various other things. I have never, ever in the long history of fighting corruption seen a court say a government conspired to steal, not from its people, governments do that. तवील गुफ्तगू थी, कुछ वो कह रहा है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कैरियर में हिस्ट्री ये नहीं देखा पूरे कैरियर में कि हुकूमत जो है हुकूमत वो एक कंस्पायर कर रही है। यानी आपने पहले आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सही बात यानी एक ब्लैक मेलर का रोल अदा कर रही है। राजा साहब मेरा वक्त आज खत्म हो गया, शाम साहब माजरत, ये तो बात बहुत तफसील तलब है, इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। मधुर गिलानी साहब का मैसेज था जी, मैंने वो बता दिया था 2011 को जी में उन्होंने इमरान खान को यही बयान ये मैंने वाजे कर दिया था अकबर साहब बाबर ने, और 2014 को फिर उन्होंने मुकदमा किया। एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ पर। इसके साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम खत्म होता है, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.